अस्सलाम वालेकुम। टेंशन और डिप्रेशन का आसान इलाज। मोहतरम नाजरीन व सामाइन, मेरी प्यारी बहनों और मेरी लाली बेटियों, आज मैं आपको टेंशन और डिप्रेशन का ऐसा इलाज बताने वाली हूँ जो आप पाकी या नापाकी दोनों हालतों में कर सकते हैं। आप लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, चल रहे हो, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जायज़ है, आप कर सकते हैं। हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर देखते हैं जब कोई छोटी सी बात अचानक दिल पर बोझ बन जाती है। एक मामूली सा जुमला किसी ने कह दिया, एक मामूली सा तवक्के के मुताबिक नहीं हुआ, कारोबार में मामूली नुकसान हो गया, घर में किसी से इख्तिलाफ हो गया, किसी रिश्तेदार ने ऐसी बात कह दी जो दिल को लग गई, दफ्तर में किसी अफसर या साथी ने एक जुमला बोल दिया और हम उसके एक वाक़े को अपनी जहन के अंदर बार बार दोहराना शुरू कर देते हैं। बात चंद लम्हों की थी लेकिन हम उसे घंटों ज़िंदा रखते हैं। वाक़या ख़त्म हो जाता है मगर जहन में उसकी फ़िल्म चलती रहती है। फिर इंसान सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा कारोबार ख़राब हो गया तो, अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो, अगर घर में ये मसला बढ़ गया तो, अगर उस शख्स ने मेरे बारे में कुछ गलत सोच लिया तो, अगर आने वाले दिनों में ये मुश्किल पैदा हो गई तो। यही सवालात हमारे जहन में चलते रहते हैं। और देखिए, अभी वो वाक़या हुआ भी नहीं होता लेकिन इंसान उसके नतीजे में आने वाली 10 मुश्किलात पहले ही अपने जहन में पैदा कर लेता है। एक हकीकत के साथ 10 ख़दशे जुड़ जाते हैं, फिर वो ख़दशे खौफ बन जाते हैं, खौफ बेचैनी बन जाता है और बेचैनी इंसान को अंदर से थकाने लगती है। ख़ास तौर पर रात के वक्त इस कैफियत को और नुमायाँ कर देता है। दिन भर इंसान कामों में मसरूफ़ रहता है, घर के काम, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, नौकरी, कारोबार, लोगों से मुलाकातें, फ़ोन, पैगामात, घर के मामलात, बाज़ार के काम, हर तरफ मसरूफ़ियत होती है। इंसान का ज़हन मुसलसल एक काम से दूसरे काम की तरफ जाता रहता है। लेकिन जब रात आती है, कमरे की रोशनी मद्धम होती है, इंसान बिस्तर पर लेटता है, सर तकिए पर रखता है और आंखें बंद करता है, तो अचानक वो तमाम ख़यालात अब वापस आने लगते हैं जिन्हें दिन भर मसरूफ़ियत ने दबा रखा है। एक औरत बिस्तर पर लेटी सोच रही होती है कि मैंने आज फ़लाँ को वो बात क्यों कह दी, उसने मुझसे इस अंदाज़ में जवाब क्यों दिया, शायद वो मेरे बारे में गलत सोच रही होगी, शायद कल घर में कोई मसला पैदा हो जाए। एक मर्द सोच रहा होता है कि कारोबार का क्या बनेगा, अगले महीने अखराजात कैसे पूरे होंगे, अगर ऑर्डर ना आया तो, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मुलाजिमत ये मसला बढ़ गया तो। फिर एक सोच दूसरी सोच को जन्म देती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, और इंसान को मालूम ही नहीं होता कि वो एक छोटी सी बात से सोचों का पूरा समंदर बना चुका है। आंखें बंद होती है, जिस्म बिस्तर पे होता है, घर में खामोशी होती है लेकिन दिमाग खामोश नहीं रहता। वही बात दोबारा, वही मंज़र दोबारा, वही सवाल दोबारा। कभी इंसान घड़ी देखता है तो आधी रात गुजर चुकी होती है, फिर वो खुद से कहता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सोना चाहिए, लेकिन नींद भी इस वक्त रूठ जाती है जब इंसान उसे पकड़ने की सबसे ज़्यादा कोशिश करता है। सुबह होती है, जिस्म थका हुआ होता है, जहन बोझल होता है और इंसान सोचता है कि मैं आखिर कब तक इस तरह चलूँगा। और बाज़ औक़ात मामला सिर्फ़ मुस्तक़बिल के ख़दशात तक महदूद नहीं रहता। इंसान हक़ीक़ी दुख, हम बीमारी, घरेलू परेशानी, माली दबाव, तन्हाई, रिश्तों की कशीदगी, औलाद की फ़िक्र या किसी गुज़रे हुए वाक़े के सदमे के साथ भी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। वो लोगों के सामने मुस्कुरा रहा होता है, मामूली के काम कर रहा होता है, सबको दिखाई देता है कि ये शख्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक जंग जारी रहती है।
ایسی جنگ ہوتی رہتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی سے بات کرے مگر الفاظ نہیں ملتے، وہ چاہتا ہے کہ دل ہلکا ہو مگر سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کرے۔ ایسے میں انسان کو صرف یہ کہہ دینا کہ فکر نہ کرو کافی نہیں ہوتا، کیونکہ جس شخص کے اندر واقعی اضطراب اور مسلسل پریشانی چل رہی ہو، اس کے لیے یہ چند الفاظ اس مسئلے کو ختم نہیں کرتے۔ اسے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں وہ بغیر خوف، بغیر شرمندگی، بغیر کسی انسان کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کیے، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی پوری کیفیت رکھ سکے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کا ہمارا عمل شروع ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن کا آسان علاج بتانے جا رہی ہوں۔ اسی میں ایک روحانی معمول اور دعا کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ طریقہ ہے جسے میں نے اپنی کیفیت میں اپنایا، اسے مجھے اللہ کے فضل سے فائدہ محسوس ہوا، اور اس تجربے کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر کسی شخص کو مسلسل ڈپریشن، شدید بے چینی، نیند کی شدید خرابی، خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات یا روزمرہ کی زندگی متاثر ہونے کی کیفیت ہوتی ہو تو وہ طبی اور نفسیاتی مدد ضرور لے، کیونکہ علاج اختیار کرنا بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے اسباب میں سے ہے۔ اب آئیے اصل طریقے کی طرف آتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر ممکن ہو تو آپ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں چند لمحوں کے لیے سکون ہو اور آپ کی توجہ منتشر نہ ہو۔ وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس روحانی معمول کو صرف وضو کی موجودگی کے ساتھ مشروط نہ سمجھیں۔ پاکیزگی کی شرح احکام اپنی جگہ اہم ہے، اور یہاں اصل مقصد دعا اور اللہ کی طرف رجوع ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ وہ درود شریف پڑھیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہے۔ پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن صرف الفاظ ادا کرنے کے لیے نہیں، ہر آیت کے مفہوم کو محسوس کرنے کی کوشش بھی کریں۔ جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین تو اپنے دل کو یاد دلائیں کہ میرا رب صرف میرا خالق نہیں، وہ میرے حالات سے بھی باخبر ہے۔ وہ میری کمزوری جانتا ہے، میری ضرورت جانتا ہے، میرے دل کا وہ درد بھی جانتا ہے جسے میں کسی انسان سے بیان نہیں کر سکتا۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں تو آپ اپنے دل میں یہ احساس تازہ کریں کہ میں عبادت بھی اسی کی کرتا ہوں اور مدد بھی اسی سے مانگتا ہوں۔ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو صرف زبان سے نہ دل سے بھی یہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس راستے پر چلا جس میں میرے دین، میرے دل، میرے دنیا اور میرے آخرت کی بھلائی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر آخر میں وہی درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں جو ابتدا میں پڑھا تھا، یہاں تک کہ تلاوت کا حصہ مکمل ہوا۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کے لیے اس عمل کا اصل حصہ اب شروع ہونا ہے۔ اب اپنے دل کو ذرا ٹھہرائیے، چند لمحوں کے لیے اپنی توجہ دنیا کے آوازوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف کیجیے۔ آنکھیں بند کرنا آپ کے لیے توجہ جمع کرنے میں مددگار ہو تو بند کر لیں، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اپنے دل میں یہ تصور پیدا کریں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اپنی فریاد اس ذات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ پھر دعا شروع کریں۔ یہاں کوئی مقررہ لمبی عبارت یاد کرنا ضروری نہیں ہے، اصل چیز دل کی حاضری، عاجزی اور اللہ سے تعلق ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے کی کمی کوتاہی کا اعتراف کریں۔ کہیں یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا، اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی کمی رہ گئی تو مجھے معاف فرما۔ یا اللہ میں کامل نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن میں تیرے دروازے سے مایوس ہو کر نہیں آیا، میں تیرے سامنے آیا کیونکہ میرا یقین ہے کہ تیرے سوا میرا حقیقی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے دل میں درود السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود اور بلند درجات کی دعا کریں، جیسا کہ قرآن میں مقام محمد کا ذکر آیا ہے۔ یہاں الفاظ سے زیادہ اہم آپ کا ادب، محبت اور عقیدت ہے۔ پھر اپنی دعا کو صرف اپنے گرد مت رکھیے، یہی اس معمول کا ایک نہایت ہی خوبصورت حصہ ہے۔
اپنے دل کو اپنی پریشانی سے نکال کر پوری امت کی طرف لے جائے۔ کہے یا اللہ، دنیا کے جس حصے میں کوئی مسلمان بیمار ہے، کسی اسپتال میں ہے، کسی گھر میں بستر پر ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی مالی پریشانی میں ہے، کسی قرض میں ہے، کسی گھریلو مسئلے میں ہے، کسی تنہائی میں ہے، کسی خوف میں ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی مشکلات آسان فرما۔ جو لوگ مایوسی میں ہیں ان کے دلوں میں امید پیدا فرما۔ جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما۔ جو قرض میں ہیں ان کے لیے حلال اسباب پیدا فرما۔ جو بیماری میں ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو کسی جائز مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی کے دروازے کھول دے۔ پھر ان لوگوں کے لیے دعا کرے جو رشتوں کی مشکلات میں ہیں۔ یا اللہ، جن میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیوں نے فاصلے پیدا کر دیے ہیں، ان کے دلوں میں اصلاح، نرمی، محبت اور سمجھ پیدا عطا فرما۔ جو والدین اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اور جو اولاد والدین کی وجہ سے دکھ میں ہے ان کے دلوں میں بھی نرمی پیدا فرما۔ یا اللہ، ہر گھر میں سکون، محبت، رحمت اور خیر پیدا فرما۔ پھر ان لوگوں کے لیے دعا کرے جن کے پاس بظاہر سب کچھ ہے مگر دل میں سکون نہیں ہے۔ یا اللہ، جس کے پاس مال ہے مگر اطمینان نہیں، اسے دل کا سکون عطا فرما۔ جس کے پاس اولاد نہیں، اگر اس کے حق میں بہتر ہو تو اسے نیک اولاد عطا فرما۔ جس کے پاس اولاد ہے مگر وہ نافرمانی یا غلط راستے میں ہے، ان کی اصلاح فرما۔ جو بے اولاد ہے ان کے لیے حلال اسباب پیدا فرما۔ جو سفر میں ہے ان کی حفاظت فرما۔ جو کسی جائز قید یا ظلم میں مبتلا ہے ان کے لیے آسانی اور رہائی کے راستے پیدا فرما۔ اور پھر اپنے خاندان کی طرف آئیے، اپنے والدین کو یاد کرے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شریک حیات کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی آپ کے لیے خیر کی جو زندہ ہے ان کے لیے صحت، ایمان، عافیت اور ہدایت مانگے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے۔ اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی دعا کرے، اپنے دادا دادی، نانا نانی، چاچا پھپھو پھوپھی، ماموں خالہ اور دوسرے رشتہ داروں کو یاد کرے۔ دعا کرتے کرتے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ذہن صرف اپنی پریشانی کے گرد گھومنے کے بجائے ایک وسیع دائرے میں داخل ہو گیا ہے۔ پھر اپنی اولاد کی طرف آئیے، اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے لیے ہدایت مانگے، ان کے ایمان کے لیے دعا کریں، ان کے کردار کے لیے دعا کریں، ان کے اچھے مستقبل کے لیے دعا کریں۔ کہیں یا اللہ، میری اولاد کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے دلوں میں ایمان، شرم و حیا، سچائی اور نیکی پیدا فرما، انہیں صراط المستقیم پر چلا۔ اگر میں کوئی بیماری، پریشانی یا مشکل میں ہے تو یا اللہ اس کے لیے حلال اور مفید اسباب پیدا فرما۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں تو اللہ سے نیک اور صالح اولاد مانگے، اور اپنی دعا میں یہ بھی کہے کہ یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اب وہ لمحہ آتا ہے جہاں آپ دوبارہ اپنی طرف لوٹتے ہیں، لیکن اب آپ وہی شخص نہیں رہے جو چند منٹ پہلے صرف اپنی پریشانی کے گرد گھوم رہا تھا۔ آپ نے اللہ کے کلام سے اپنے دل کو متوجہ کیا، پوری امت کے لیے دعا کی، بیماروں کو دعا کیا، پریشانی لوگوں کو دعا کیا، اپنی خاندان کے لیے دعا کی، اپنی اولاد کو دعا کی، اپنے والدین کے لیے کی، اپنے مرحومین کے لیے کی، اور آخر میں آپ نے رب کے سامنے اپنی ذات سے لے کر آئے ہیں۔ اب اپنے رب سے بالکل سادگی کے ساتھ بات کریں۔ یا اللہ، میں مانتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے کبھی تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، کبھی غفلت کی، کبھی وہ عمل نہ کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یا اللہ، میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ میں توبہ کرتی ہوں اور ارادہ کرتی ہوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق تیرے احکام پر چلنے کی کوشش کروں گی۔ پھر اپنی اصل پریشانیوں کا نام لے۔ اگر آپ ٹینشن میں ہے تو کہے یا اللہ، تو میری ٹینشن کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اگر میں اپنی پریشانی پوری طرح بیان نہ کر سکوں تو بھی میرے دل کا حال جانتا ہے نا۔ اگر میں ڈپریشن، بے چینی، خوف، تنہائی یا مسلسل سوچوں میں مبتلا ہوں تو یا اللہ، مجھے اس کیفیت سے نکالنے کے لیے صحیح راستہ دکھا، میرے لیے ایسے اسباب پیدا فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، میرے دل کو سکون دے، میرے ذہن کو درست
سوچنے کی صلاحیت دے، مجھے مایوسی سے بچا، مجھے اپنے بارے میں نا امید ہونے سے بچا، اور مجھے اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ اگر جسمانی بیماری ہے تو ہماری بیماری کا نام لے کر دعا کرے، اگر درد ہے تو درد کا ذکر کرے، اگر نیند کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا کرے، اگر کاروبار کا مسئلہ ہے تو اس کا ذکر بھی کرے، اگر قرض ہے تو قرض کا ذکر کرے، اگر رشتے کا ٹوٹنے کا خوف ہے تو وہ خوف اللہ کے سامنے رکھ دے، اگر گھر میں مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ دے۔ آپ کو کسی مشکل عبارت کی ضرورت نہیں ہے، جس زبان میں آپ اپنے رب کے سامنے دل کھول سکتے ہیں اس زبان میں دعا کریں۔ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ پر ظلم کیا، آپ کو نظر بد یا کسی نقصان کا اندیشہ ہے، تو یقینی دعویٰ کرنے کے بجائے اللہ سے حفاظت مانگے۔ کہے، یا اللہ، اگر میرے اوپر کوئی ظلم ہے تو مجھے اس سے بچا، اگر کسی کی بری نیت ہے تو اس کے شر سے میری حفاظت فرما، میرے ایمان، میری جان، میری عزت، میرے مال اور میرے گھر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مجھے ہر معلوم اور نامعلوم شر سے محفوظ فرما۔ یہ دعا صرف چند جملوں میں ختم نہ کرے، اپنے دل کی کیفیت اللہ کے سامنے رکھتے جائیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب چھوڑ دے۔ اگر بیماری ہے تو علاج بھی کرے، اگر ذہنی دباؤ ہے تو قابل اعتماد انسان یا ماہر سے بھی بات کر لے، اگر مالی مسئلہ ہے تو جائز تدبیر بھی کرے، اگر گھریلو مسئلہ ہے تو اصلاح کے لیے مناسب قدم بھی اٹھائے۔ دعا انسان کو اسباب سے بے نیاز نہیں کرتی، دعا انسان کو اسباب اختیار کرتے ہوئے اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات اپنے دل میں مضبوطی سے بٹھا لیجئے گا، آپ کی ہر سوچ حقیقت نہیں ہوتی، ہر خوف مستقبل کی خیر نہیں ہوتا، ہر خدشہ واقع نہیں بنتا۔ بعض اوقات ہمارا ذہن ہمیں ایسے مستقبل کی سزا آج ہی دینا شروع کر دیتا ہے جو شاید کبھی آئے ہی نہیں۔ اس لیے جب کوئی پریشانی کن خیال آئے تو فوراً اسے حقیقت کا درجہ نہ دے، رکے، اللہ کو یاد کرے، دعا کرے، جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرے، اور جو آپ کے اختیار سے باہر ہے اسے اللہ کے سپرد کرنے کی مشق کرے۔ محترم ناظرین، اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس نے آپ کے دل کو تھکا دیا ہے تو اسے اکیلے اپنے سینے میں بند کر کے مت رکھیے، اپنے رب کے سامنے رکھیے۔ اگر خیالات کا شور بڑھ جائے تو اپنے آپ کو یاد دلائے کہ میرا رب جاگ رہا ہے، وہ میرے حال سے بے خبر نہیں ہے، میں اس کے سامنے اپنی بات رکھ سکتا ہوں، میں اس سے مدد مانگ سکتا ہوں، میں اس سے ہدایت مانگ سکتا ہوں، میں اس سے سکون مانگ سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے سکون قلب عطا فرما، ہماری جائز پریشانی دور فرما، ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے لیے حلال راستے کھول دے، ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالحہ بنا، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں مشکل کے وقت ہم مایوسی کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ آمین یا رب العالمین۔